बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज नवाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन में एक मीटिंग की, कैबिनेट मीटिंग कह लें, अपनी जमात की मीटिंग कह लें, और उसमें उन्होंने कुछ बातें की और कुछ ख़बरें हमारे तक पहुँची हैं। उनमें कहाँ तक सदाकत है उसके ऊपर बात करते हैं, और कुछ और ख़बरें भी हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो साबका डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गिरफ़्तार किया गया, जो कि अडयाला में थे, मोहम्मद अकरम साहब, उनके हवाले से, और उनके कुछ और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया, और इसके ऊपर जो है वो नून लीग को एक बयानिया मिला और अच्छा ढोल पीटा उन्होंने। स्पेशली जो नून लीग के वज़रा हैं, उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर आके मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। चौधरी फजल तारक साहब हो गए, तारड़ साहब हो गए, इन सब ने आके बात की गिरफ़्तारी के ऊपर भी और फिर फैज़ हमीद के मामले के ऊपर भी। वेयर एज़ ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को ये कहा है कि फैज़ हमीद के मामले के ऊपर आपने कोई बयान नहीं देना, कोई लब कुशाई नहीं करनी। लेकिन वहाँ से उठ के जैसे ही अता तारड़ साहब आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फैज़ हमीद का भी नाम लिया और कहा जी कि बड़े अहम सबूत हमारे पास हाथ लग गए हैं और अब इमरान खान का बचना मुश्किल है, वगैरह वगैरह लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई उन्होंने। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को मना किया है फैज़ हमीद के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि ये भी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के पीछे बेसिकली नवाज शरीफ साहब का जो लंदन प्लान है, ये उसका एक हिस्सा है और उसकी तकमील की तरफ एक कदम है। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ़्तार किए गए, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो जनाब इमरान खान साहब को जेल में सहूलतकारी देते रहे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन उन्होंने दिया, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करवाई, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख़्याल में जो लोग जेल के रूल्स से वाकिफ़ हैं या जो कभी अडयाला जेल गए हों तो उन्हें ये पता होगा कि अडयाला जेल के अंदर भी जैमर्स हैं और उसके बाहर बाउंड्रीज़ के ऊपर भी बड़े जैमर्स लगे हुए हैं आला क्वालिटी के, और वहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपके टेलीफोन सिग्नल्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर पता नहीं उन्होंने इन जैमर्स को बंद करके बात करवाई थी या क्या। और फिर दूसरी जो अहम बात है जिसके ऊपर कोई टीवी चैनल्स के ऊपर कोई एंकर बात नहीं कर रहा, इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है उसमें हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए हुए हैं, वो ऑडियो और वीडियो कैमरे हैं, उस पूरे कंपाउंड में कैमरे लगे हुए हैं। तो जेलर साहब ने कैसे बात करवाई, वो किसी कैमरे में भी नहीं आए, और फिर उन कैमरों का जो कंट्रोल है उसके ऊपर एक 24 घंटे टीम बैठी हुई होती है। और उसके ऊपर इमरान खान ने भी ये कहा कि जेल के जो इंतज़ामात हैं एक कर्नल और एक मेजर कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये सच है तो उनकी मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन उन तक कैसे पहुंच गया, और वो किसी कैमरे में भी नहीं आया, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई। उनके सेल की तस्वीरें तो हमारे पास आई हैं और चहलकदमी की भी आई हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस से ही ली गई थी। तो जहाँ पे इतने हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हों और बड़े ताकतवर कैमरे लगे हुए हों, तो वहाँ इमरान खान साहब को टेलीफोन के ऊपर बात करवाना ये एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। और इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो नून लीग है उसके जो वज़रा हैं उन्हें सियासत करने के लिए दिया गया है। असल में नून लीग के पास सियासत करने के लिए एक 9 मई बचा है और एक इमरान खान बचा है। बाकी तो कोई चीज़ उनके पल्ले है ही नहीं कि वो सियासत कर सकें या आवाम में आ सकें या आवाम का सामना कर सकें। जिस हद तक इन्होंने आवाम को निचोड़ लिया है कि एक यूनिट अगर जला हुआ किसी का तो उसका भी 2600 रुपया बिल आता है। इस तरह के हालात जिस मुल्क में हों, तो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, सियासत करने के लिए उन्होंने आवाम की तो बात नहीं करनी है, उन्होंने 9 मई की बात करनी है या इमरान खान की बात करनी है, या फिर अब फैज़ हमीद उन्हें मिल गया उसके ऊपर उन्होंने बात करनी है। भाई, फ़ौज ने फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया है, और जब फैज़ हमीद को फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया तो इसके ऊपर असूली तौर के ऊपर तो किसी सियासी जमात को बात ही नहीं करनी चाहिए। और मैं ये देख के हैरान हूँ कि आज भी DGISPR की जो प्रेस रिलीज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई शटअप कॉल उन्होंने नहीं दी है किसी सियासी जमात को
یا ٹی وی اینکرز کو کہ فیض حمید کے معاملے کو میڈیا کے اوپر نہ اچھالا جائے، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، اس کی جب تک ہم پوری انٹروگیشن نہیں کر لیتے، جب کوئی چیز ڈٹرمن نہیں ہو جاتی، جب تک فیصلہ ہم نہیں کر لیتے، تب تک آپ اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہ کریں۔ لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں، اگر یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، تو اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے انہیں اس لیے گرفتار کیا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، سنگین خلاف ورزی کی ہے، تو پھر انہیں تمام میڈیا ہاؤسز کو یہ میسج دینا چاہیے کہ اس معاملے کو ٹی وی کے اوپر ڈسکس نہ کیا جائے، یہ ملکی سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو جس سے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ شاید نہیں ہے، یہ اندرونی سے زیادہ سیاسی معاملہ لگتا ہے، اور فوج سیاست کے اندر انوالو ہو رہی ہے، یہ تاثر جا رہا ہے۔ اور پھر جی دوسری طرف جو انہوں نے جیلر صاحب کو گرفتار کیا اور یہ ساری انٹروگیشن کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، سوائے ایک چیز ہے جو ہارون رشید صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا تھا کہ جیلر پوری جیل کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اور انہیں جب عمران خان کا جہاں پہ کھانا پکتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنی نگرانی میں کھانا پکواتے ہوں گے اور پھر اس کچن کو اور اس جگہ پہ تالا لگا دیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہاں تک رسائی دی جائے جہاں پہ ان کا کھانا بنتا ہے۔ تو اوبویسلی وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کھانے میں کوئی چیز ملا دیتا تو پھر ساری بات جیلر کی پر آتی، پھر یہ سارے تو کہتے جی ہمیں کیا پتہ، یہ تو جیلر صاحب کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ بات دل کو لگتی بھی ہے کہ جیلر کو جس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے عمران خان کے کھانے تک رسائی کچھ لوگوں کو نہیں دی تھی، یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ ہارون رشید صاحب کے پروگرام میں یہ بات انہوں نے کی بھی ہے۔ اور جو رحیل شریف صاحب پاکستان آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر بھی کہ جنرل عاصم منیر انہیں ریسیو کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ نے پچھلے دنوں جو ایم بی ایس ہیں ان کا بھی ایک بیان سنا ہوگا، انہوں نے ایک سینیٹر سے، امریکن نیوز اینکر ہیں یا سینیٹر ہیں، ان سے بات کی کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے شاید قتل نہ کر دیا جائے اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رحیل شریف چونکہ اسلامی فوج کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ فوج سعودیہ کے انڈر ہے اور سعودیہ میں ہی مقیم ہے اور ایم بی ایس کے بڑا قریب ہے، تو کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی میسج لے کر آئے ہیں ایم بی ایس کا عاصم منیر کے لیے، اس حکومت کے لیے، کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران کے اوپر بڑا سخت دباؤ ڈالتے رہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ بات حامد میر نے کہی تھی۔ اور ابھی چونکہ حکومت لڑکھڑا رہی ہے، حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسوں کے لیے تو آپ جانتے ہیں پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، آپ کے جتنے بھی فائنینشیل پرابلمز ہیں یہ حل ہو جائیں گے، اور جب فائنینشیل پرابلمز حل ہو جائیں گے تو پھر شاید ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جنرل کیانی سے بھی ملاقات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کی ہے، اور پھر جسٹس ثاقب نثار کی گرفتاری کی بھی خبریں آ رہی ہیں، جس کی انہوں نے تردید بھی کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میرے خلاف جان بوجھ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ گند پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ نون لیگ ہر اس آدمی کو ٹارگٹ کرتی ہے جس نے نون لیگ کی بات نہیں مانی۔ ثاقب نثار کے بارے میں وہ ان کی مختلف آراء ہے، اسی طرح فیض حمید کے بارے میں ان کے بے شمار لیگی وزراء اس سے ملتے بھی رہے ہیں، جیسا کہ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ جنرل باجوہ کے جو کہ سسر ہیں ان کے گھر میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہمیں پنجاب حکومت بھی آفر کی اور پھر وفاق کی حکومت بھی آفر کی۔ تو جتنے اگر آپ کہیں کہ فیض حمید کے خالی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات تھے، نہیں، سب کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کی ٹینیور میں ڈی جی آئی صحیح رہ چکا ہے، اور جو خان نے کہا ہے کہ یہ اثاثہ ہے، انہوں نے جس سینس میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان ایک دہشت گردی کی لہر سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے طالبان کو انگیج کیا، اور ظلمی خلیجات کو جو امریکہ کے اسپیشل انوائے ہیں فار افغانستان، انہیں پاکستان میں بلایا اور ایک معاہدے کے پاس پہنچے، اور پاکستان سے دہشت گردی انہوں نے ختم کروائی۔ وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ انہیں اس سیٹ کے اوپر رہنا چاہیے، ادروائز آرمی چیف کس کو بنانا تھا کس کو نہیں بنانا تھا
یہ تو وقت ہی بتاتا. لیکن جو نون لیگ کے ساتھ جنرل باجوہ کی بات چیت ہوئی آرمی چیف کے لیے، تو انہوں نے بیسیکلی جنرل فیض کا ہی نام دیا تھا اور نون لیگ نے جنرل عاصم منیر کا نام لیا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا خواجہ آصف کی طرف سے کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ان دونوں کو نہ بنائیں، کوئی تیسرا نام ہم جس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں. لیکن نون لیگ اس کے اوپر نہیں مانی تھی. یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ نون لیگ کے وزراء ہی کہہ رہے ہیں، تاکہ کیونکہ نون لیگ ہمیشہ دونوں سائڈوں کے اوپر کھیل رہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کی یہ بھی خبریں ہیں کہ جنرل باجوہ کو شاید ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، ان کی نگرانی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں کا احتساب کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری حکومت جو برخاست کی تھی وہ جنرل باجوہ نے کی تھی. اور یہ بھی شاید لندن پلان کا حصہ ہو کہ جنرل باجوہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. لیکن یہ کرنا جنرل عاصم منیر کے لیے مشکل ہوگا. ایک راستہ کھل جائے گا کہ جب جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوں گے تو پھر جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی اور کٹا کھول لے. یہ بھی ہے، لیکن یہ بات قبل از وقت بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری اپڈیٹس ہیں اور کچھ ویڈیو لیکس بھی ہوئی ہیں. بہرحال ابھی جو کچھ بھی کھچڑی پکائی جا رہی ہے، یہ اگر ایک پیور فوجی معاملہ ہے تو اس کے اوپر میرے خیال میں نون لیگ کے وزراء کو بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو. بلکہ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن ٹی وی پروگراموں میں زیادہ تر آپ کو نون لیگ کے لوگ نظر آئیں گے اور وہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں، اس معاملے کو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، 9 مئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اچھی بات ہے احتساب اگر فیض حمید کا ہو رہا ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فیض حمید 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے تو ضرور اس سے پوچھیں اور سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کر آئیں اور ان کے ذریعے مجھے قصوروار ثابت کریں کہ میں اس میں شامل تھا یا میرے لوگ شامل تھے. یہ تو ایک اچھا موقع ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے، یہاں تک کہا عمران خان نے. لیکن جتنے بھی بیانیے جی نون لیگ بناتی ہے، عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ ان کے اندر سے ہوا نکال دیتی ہے اور پھر انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ یار اب ہم کیا کریں، اب ہم کون سا بیانیہ لے کر آئیں جس کے اوپر عوام مطمئن ہو جائے. لیکن عوام ہے کہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور پھر جو 14 اگست کو ریلیاں ہوئیں 14 اگست کے حوالے سے، اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا، F9 پارک میں کتنی سختی کی گئی، اس کے باوجود وہاں پہ ہر طرف پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا دیے گئے. اسی طرح کوئٹہ میں جہاں ڈپٹی وزیر اعظم صاحب گئے تھے وہاں پہ بھی چور چور کے نعرے لگے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ریلیاں نکلی، پی ٹی آئی کے لوگ بڑی تعداد میں نکلے اور انہوں نے پاکستان اور پی ٹی آئی کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پرچم اٹھانے پہ پابندی کیوں ہے؟ کیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی عدالت نے پابندی لگائی ہے کہ آپ اس طرح کی فستیت کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ پرچم اٹھانے کے اوپر پابندی کر رہے ہیں، لوگوں کو بے گناہ مار رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں؟ اور اون کھوسا کو آپ نے کس لیے گرفتار کیا کہ اس بیچارے نے بل پاکستان والا ایک کامیڈی نغمہ جو ہے وہ ریلیز کیا. یہ تو حقیقت ہے، اس سے آپ منہ چرا تو نہیں سکتے ہیں. اور پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہر طرف عمران خان نظر آتا ہے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جدھر دیکھتے ہیں انہیں عمران خان نظر آتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے ذکر کیا، جبکہ معاملہ منال کا کیس تھا اور اس میں عمران خان کو رگڑا دیا انہوں نے. اور انہوں نے سرین خلاف ورزی کی ہے قوانین کی. انہوں نے جو عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس تھا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اس سے ان کی عزت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ یقیناً گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے. دوستو اور بھی کافی ساری نیوز ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.